अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज कराची वालों के लिए बड़ा ख़ास दिन है। आज कराची पर एक और मेयर मुसल्लत हुआ है, इसलिए आज के दिन की मुनासबत से मैंने सोचा कि ज़रा गुज़िश्ता से पैवस्ता कुछ पिछली बातों को याद किया जाए। हालांकि किशोर कुमार ने कहा था कि पिछली याद भुला दो, लेकिन यादें अगर खुशगवार हों तो उनको अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में तरोताज़ा करने से अच्छा यकीनन महसूस होता है। चलिए आज फिर हम सब मिलकर के ये कोशिश करते हैं। शहर नापुरसान हाल कराची का सफ़र हम मुख्तसर से लम्हों में तय करने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र नेमतुल्लाह खान से होता हुआ और अब मुर्तज़ा वहाब तक जो आया है, इसमें क्या क्या कुछ हुआ, कोशिश करेंगे कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ अहम अहम तस्करे करें। ऐन उस वक्त कि जब कराची में कुछ तो खून की होली खेली जा रही थी, ऐन उस वक्त कि जब कराची ज़ख्म ज़ख्म था, कि जब कराची के दर्जनों मुशीर, सफ़ीर, वज़ीर, MQM के लौंडे लपाड़े, MQM का वो जल्लाद गवर्नर जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन रिश्वतुल इबाद की बात कर रहा हूँ, जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन दोनों हाथों से क्लाशनकोफ चलाना था, उस एक दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर खुसूसी करम हुआ। हमें अल्लाह ताला ने एक डिक्टेटर अता किया, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ। अल्लाह ताला उनकी आक़िबत बखैर करे। बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत शिकवे गिले हैं, मुझे कोई नहीं है। लाल मस्जिद का सानिया ये वाहिद चीज़ है कि जिस पर मेरा उनसे ठीक ठाक इख्तिलाफ है, और उसके बाद फिर MQM को खुली छूट देना, ये दो चीज़ें अगर वो ना करते तो उनका दौर यकीनन हर एतबार से यादगार था। ताहम यहाँ हम जनरल मुशर्रफ का एक एहसान जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम बल्कि कराची के लोगों पर किया, वो था नेमतुल्लाह खान के दौर का तस्करा। कराची में नेमतुल्लाह खान साहब जैसा नाज़िम आला कराची वालों को जनरल मुशर्रफ के उस एक दौर में लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हुए और ग्रास रूट लेवल तक इक़्तिदार की मुंतकली का जो नज़रिया था उसने हकीकत का रूप धारा। उस एक डिक्टेटर के दौर में हमें नेमतुल्लाह खान जैसा जरी, बहादुर, शुजा और विजनरी नाज़िम आला के रूप में बल्कि हमें मिला। जमात इस्लामी से यकीनन उनका ताल्लुक़ था। नेमतुल्लाह खान ने बैक वक्त कई महाजों पर, जाहिर है क्योंकि MQM का मिशन कल भी था और आज भी है, बची कुची MQM, चाहे वो PSP कन्वर्टेड MQM पाकिस्तान, MQM लसबेला, MQM लांडी, MQM तिनट्टी, कोई भी हो, MQM सारी MQM ही है। तो MQM का वतीरा कल भी था और आज भी है कि नाकाम करने देंगे और खाएंगे भी। तो उस एक दौर में MQM के वो जो वजीर बल्दियात था, जो आज अपने घर में बैठा अपने जख्म चाट रहा है, उसके जख्मों की तरफ मैं इशारा नहीं करना चाहता, बात बड़ी पर्सनल है। वसीम अख्तर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो वजीर बल्दियात, उसने नेमतुल्लाह खान साहब से मत्था लड़ाया और उसके बाद जाहिर है कि फिर वही हुआ जो मैं और आप जानते हैं। नेमतुल्लाह खान जैसा आदमी ना खुद चैन से बैठता था और ना किसी दूसरे को चैन से बैठने देता था। कराची ने उस दौर में जो तरक्की की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कराची की तरक्की का वो सफ़र भी दिखाया। कराची में हर तरफ मॉडल पार्क्स थे। कराची में UTS बसेस का एक सफ़र शुरू हुआ। स्कैनिया बसेस अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा कराची में जो है वो हमने अपनी सड़कों पर, कुशादा सड़कों पर, न्यूली कंस्ट्रक्टेड सड़कों पर दौड़ती देखी। ये अलग बात कि यहाँ के जाहिल जो अवाम है वो यहाँ पैदा हुए हों या वो कहीं से यहाँ आए हों, जाहिल तो जाहिल होता है। उन्होंने यहाँ मुख्तलिफ एहतजाज के नाम पर उन स्कैनिया बसेस पे पत्थर मार मार के, मैंने इन गुनाहगार आंखों से उस वक्त जनरल मुशर्रफ के दौर में 1.5 करोड़ रुपए एक बस की मालियत थी, उसका शीशा किरची किरची होते हुए कराची में डिग रोड स्टेशन पे देखा। तो बहरहाल उन सब बातों से कता नजर नेमतुल्लाह खान के दौर में कराची में उस वक्त सफरी सहूलियात के मंसूबों का, UTS बसों का आगाज हुआ। कराची में फ्लाईओवर्स की तामीर का एक दौर शुरू हुआ। आपको आज जो शाह फैसल फ्लाईओवर नजर आता है, उस वक्त शाह फैसल से जो कोरंगी का जो एक वो बलाई मंसूबा था, बलाई गुजरगाह थी, वो तामीर हुई। आज भी जिस पर गाड़ियां हम दौड़ाते फिरते हैं बड़े फख्र के साथ। उस वक्त गोरा कब्रिस्तान पर जो फ्लाईओवर बना वो भी नेमतुल्लाह खान साहब की मरून मिन्नत था। कराची में मॉडल पार्क्स वगैरह का जिक्र मैंने पहले भी किया। कराची में वो जगहें जो मतरूक समझी जाती थी, तरक्की के नाम का वहाँ कोई गुजर नहीं था, वो जगहें जहाँ ज़माने से कई नस्लें परवान चढ़ी थी, वहाँ कचरा फेंकते फेंकते
ان کچرا کنڈیوں کو ہم نے پارکس میں بدلتے دیکھا. کراچی میں پانی کے منصوبے کا آغاز ہوا. کراچی میں تعمیر و ترقی کا ایک سفر یقیناً شروع ہوا جس کا کریڈٹ سب سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب اور اس سے بھی پہلے میرا خیال ہے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ نعمت اللہ خان صاحب کو ان سے راضی ہو جائے. ان کی ایفرٹ سے پہلی مرتبہ کراچی کے عوام نے رات کو 1:30 بجے احرام باندھے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نعمت صاحب, اور انہوں نے نیشنل اسٹیڈیم جو فلائی اوور بن رہا تھا اس پہ چھاپا مارا. رات کو 1:30 بجے کانٹریکٹر کو طلب کر کے اور اس کی جو ہے کلاس لی گئی. 24 گھنٹے کام کرنے کا رواج نعمت اللہ خان صاحب مرحوم اللہ ان سے راضی ہو ان کے دور میں کراچی میں پڑا. نعمت اللہ خان صاحب کا وہ دور تعمیر و ترقی سے عبارت تھا جس کا کریڈٹ نعمت اللہ خان اور جنرل مشرف کو ہم نے واضح طور پہ دیا کیونکہ ایسا دینا یقیناً حق تھا. اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب چونکہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے اور جماعت اسلامی کی سیٹنگ نہیں ہو پائی تھی ایجنسیز سے, تو ایجنسیز نے جو منصوبہ تیار کیا اس کے مطابق نعمت اللہ خان اور جماعت اسلامی کو مائنس کر کے اب متحدہ قومی موومنٹ کو ان کرنے کا منصوبہ بنا. متحدہ قومی موومنٹ کو ان کیا گیا تو متحدہ قومی موومنٹ کو ایک سو کالڈ صاف ستھرے آدمی کی ضرورت تھی جو اس وقت ان کی نظر میں مصطفیٰ کمال تھا. مصطفیٰ کمال آیا, نعمت اللہ خان کے جو منصوبے تھے, نعمت اللہ خان کے منصوبوں پر اپنی تختی لگا کر کے اور نعمت اللہ خان کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا ٹھیکہ مصطفیٰ کمال نے اٹھایا. اس ایک دور میں کہ جب مصطفیٰ کمال کسی کی نہیں سنتا تھا, جب مصطفیٰ کمال ایک فرعون صفت آدمی تھا, جب نے مصطفیٰ کمال کو فون کرنے کے لیے گورنر بھی کم پڑتا تھا, اس ایک دور میں میں نے چیئرمین واٹر بورڈ کی حیثیت میں مصطفیٰ کمال کا انٹرویو کیا. پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں میں, یہ تذکرہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ مصطفیٰ کمال کی موجودگی میں بھی کر چکا ہوں اور مصطفیٰ کمال نے اس کی تردید کی زحمت نہیں اٹھا رکھی. مصطفیٰ کمال سے میں نے جب پورا انٹرویو مکمل ہو گیا تو آخری سوال جو کہ مجھے پتا تھا کہ ایڈٹ میں مجھے نکال ہی دینا ہے کیونکہ وہ میرے سبجیکٹ کا حصہ نہیں تھا, وہ میں نے آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ مصطفیٰ کمال جو آج کراچی کی تعمیر و ترقی کے چیمپئن بن رہے ہیں, کراچی کی تعمیر و ترقی کا اصل بیڑا نعمت اللہ خان نے اٹھایا تھا اور آپ صرف ان کے جھنڈے پہ لگے ہوئے ڈنڈے کو گھما رہے ہیں. نعمت اللہ خان کے بارے میں اس ایک سوال کو سن کر کے مصطفیٰ کمال نے تھوڑی دیر سوچا, پھر مائک بند کروایا, کیمرہ یعنی کہ آف کروایا. اس کے بعد کمرے سے باہر نکلے, پھر کمرے میں آئے, مجھے دیکھ کے اشارے سے بلایا, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم ٹھیک کہتے ہو. ہر وقت آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. شاید کوئی ایک وقت اللہ رب العزت نے یقیناً ایسا رکھا ہوتا ہے جس وقت آپ کو سچ بولنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک وقت مصطفیٰ کمال سے جھوٹ بلوانا مقصود نہیں تھا, اس لیے ان کی زبان سے سچ کو ظاہر کر دیا اللہ رب العزت نے. بہرحال لولی لنگڑی جو بھی ترقی مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوئی, اس میں جو بھی کٹ لیے گئے, جس طرح سے بھی لیے گئے, وہ سب نے دیکھا. مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز جیسا تحفہ جو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمیں ملا, کراچی میں 16 نمبر پہ جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز اسپتال کا منصوبہ, کراچی میں مختلف مقامات پر انکلوڈنگ شاہ فیصل کالونی ہارٹ ڈیزیز ہارٹ کیئر سینٹر جو ہے وہ قائم کیے گئے. لیکن یہاں شاہ فیصل والے کا حال ایم کیو ایم نے جو کیا ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے. وہاں کتے لوٹ رہے ہیں, کتے نہ بھی لوٹیں تو ان کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کر کے وہاں لوٹتے ہیں, اور نہیں تو چرسی میں والی جو ہے وہ تو لوٹنے کا فریضہ انجام دیتے ہی ہیں. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو مصطفیٰ کمال کے رہتے ایم کیو ایم کے لونڈوں نے مکمل طور پر قبضہ کر کے برباد کر دیا تھا. کراچی میں سبزواری گروپ اینڈ کمپنیز, گروپ آف کمپنیز یعنی فیصل سبزواری کا جو خانوادہ ہے, گروپ آف کمپنیز تو میں عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں, فیصل سبزواری کا فلانا فیصل سبزواری کا چچا, نام اس کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے, وہ اس وقت بھی اس پر قابض تھا, آج بھی اس پر وہی موجود ہے. کراچی اور انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں ایک اعلیٰ شخصیت جو اس وقت بھی اپنے منصب پر موجود ہے, وہ کل بھی میری سورس تھیں, وہ آج بھی میری سورس ہیں. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں جتنا بھی حرام کھایا گیا ہے, جتنی ابتری وہاں دیکھنے میں آئی ہے, اس کی وہ چشمدید عینی گواہ ہیں. اس کے مختلف ثبوت مختلف مواقع پر وہ مجھے ارسال بھی کرتے رہے ہیں یا کرتی رہی ہیں. مجھے نہیں پتا ان کی جنس کیا ہے, کیوں ان کو میں ریویل کروں. تو آج بھی وہاں پہ آپ کو ایم کیو ایم کے جھنڈے مل جائیں گے, آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ کو وہاں ڈاکٹرز نہیں ملیں گے, آپ کو نہیں ملے گی تو وہاں دوا علاج کی وہ سہولت نہیں ملے گی جو کسی وقت میں وہاں میسر تھی. تھینکس ٹو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم. مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد بھی وہاں جو ہے وہ
معاملات بگاڑ کا شکار یقیناً تھے، لیکن اتنی ابتری، اتنا زوال بہرحال نہیں تھا جیسا کہ اب ہو چکا ہے۔ اور اب جب ہم پر پیپلز پارٹی کا مسلط کردہ میئر، یعنی وہ زور زبردستی دھونس دھاندلی اور بلکہ دھاندلے سے مسلط کردہ میئر، ایک نیم خواندہ بلکہ تقریباً جاہل سلمان عبداللہ مراد کی بات کر رہا ہوں، ڈپٹی میئر کے ساتھ ہم پر مسلط ہوا ہے۔ میں نے ابھی سلمان عبداللہ مراد کی ایک تصویر دیکھی، کالے کپڑوں میں اپنی والدہ کے ساتھ وہ والدہ کا آشیرواد لے رہے ہیں اور لال کلر کا جوگرز پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ریتی بجری کے کام میں ظاہر ہے کہ پیسہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اگر نہیں ہے تو شعور نہیں ہے، اس میں اگر نہیں ہے تو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، راون بار کے ساتھ مل کر کے بہت سارے اور دیگر کام وغیرہ، ظاہر ہے کہ آپ سمجھے جس طرح سے مرتضیٰ وہاب کی واحد قابلیت فوزیہ وہاب کا صاحبزادہ ہونا ہے، جس طرح سے اسی طرح سے سلمان عبداللہ مراد کی قابلیت جو ہے وہ عبداللہ مراد کا بیٹا ہونا ہے۔ عبداللہ مراد آف پی پی پی، ظاہر ہے کہ ایک بڑا نام ہے، ایک معتبر نام تھے، اللہ غریق رحمت کرے، ان سے اللہ راضی ہو، ایک بہت مشہور آدمی، ایک بہت ایکٹیو پولیٹیکل ورکر جس نے عوام کو ہر اعتبار سے اپنے تئیں راضی رکھا، جس نے عوام کی دکھ درد میں یقیناً وہ شریک رہے، لیکن بہرحال اسے کام میں وہ اتنے مشغول رہے کہ سلمان عبداللہ مراد کی طرف ان کی توجہ غالباً شاید نہیں جا سکی، تعلیم والیم کا سفر بھی ادھورا ہی رہ گیا، پھر ظاہر ہے کہ دندے میں آنا پڑا تو پھر معاملات ہو گئے، اور اب تو ظاہر ہے کہ کراچی میں ڈپٹی میئر بن چکے ہیں۔ بہرحال نعمت اللہ خان سے یہ سفر جو شروع ہوا وہ اب مرتضیٰ وہاب تک یہاں پہنچا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جمہوریت کا یہ سفر جو ہمیں چنچی تک لے آیا ہے، جو یو ٹی ایس اسکینیا بسز سے شروع ہوا تھا اور آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، آج بھی گو کہ پیپلز بس سروس وغیرہ کا افتتاح تو ضرور ہوا تھا، شہر میں انفراسٹرکچر برباد ہے۔ شرجیل میمن کا آج میں پڑھ رہا تھا، وہ شرجیل میمن کہہ رہے تھے کہ جی کراچی میں ہم نے سندھ میں ہم نے کلین سویپ کر لیا۔ سندھ میں کلین سویپ تو آپ پہلے ہی کر چکے، سندھ میں آپ نے جھاڑو پھیر دیے، اب نمبر ہے کراچی کا۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے کراچی والوں کے ساتھ آپ لوگ کیا کل کرم کرتے ہیں۔ اگر میں آصف علی زرداری کی وہ پراسرار ہنسی سوچوں، بلاول کا وہ مشتبہ قسم کا بیان دیکھوں کہ مرتضیٰ وہاب کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ کراچی سے پر ڈے اتنا محنتانہ بلاول ہاؤس جائے گا، کیونکہ ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ متحدہ کا میئر تھا، وزیر بلدیات کی صورت میں، مشیر بلدیات کی صورت میں وسیم اختر تھا، یا میئر کراچی کی صورت میں وسیم اختر تھا، تب بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں صرف جو ہے وہ اسی طرح سے رونا پیٹنا مچا ہوا تھا، کوئی کام ہو اس کے لیے میئر جو ہے صرف پریس کانفرنسز کرتا تھا، گل داؤدی کا افتتاح کرتا تھا، گل داؤدی کی نمائش کا، شعر و شاعری کی محفلوں میں جاتا تھا، تصویریں کھنچواتا تھا، اور مرتضیٰ وہاب تو اللہ رحم کرے، مطلب یہ کیا کر پائیں گے اس حوالے سے مجھے دھڑکے لگا، لیکن اللہ رحم کرے پروردگار کراچی اور کراچی والوں دونوں پر۔